अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबार के साथ मैं इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। मजरू सुल्तानपुरी ने कहा था कि मजरू काफ़िले की मेरे दास्तां ये है, रहबर ने मिलकर लूट लिया राहज़न के साथ। तमाम स्कैंडल्स और रेफरेंसेस पर पूरी ईमानदारी से कार्रवाई होनी चाहिए। हिसाब और एहतसाब करके सारी कौम को लुटेरों का बताया जाए। पाकिस्तान की तारीख के सब बदउनवान कटहरे में आने चाहिए। यह हर पाकिस्तान की दिली ख्वाहिश है, और जो ये नहीं चाहता तो उसका भी एहतसाब होना चाहिए। पर खुदा के वास्ते अवाम का तो सोचें, अवाम किधर जाए। कड़े एहतसाब का कुछ हिस्सा तो कैस रामपुरी के इन अल्फाज पर पूरा उतरता है कि लुट गए एक ही अंगड़ाई में, ऐसा भी हुआ उम्र भर फिरते रहे बन के जो होशियार बहुत। ओपन मार्केट में महंगाई के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया महंगी हो गई। खुश्क दूध, साबुन और मसाला जात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। बच्चों के डायपर, टूथपेस्ट, हैंड वॉश, मल्टीपर्पज़ क्लीनर भी महंगे हो गए। मसाला जात की कीमत में 5 रुपये से 15 रुपये का इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। खुदा के वास्ते अवाम का तो सोचें, अवाम किधर जाए। अली अहमद जलीली के ये अल्फाज भी बार बार जहन में आते हैं कि नशेमन ही के लुट जाने का गम होता तो क्या गम था। नशेमन ही के लुट जाने का गम होता तो क्या गम था। यहाँ तो बेचने वाले ने गुलशन बेच डाला है। इसी सरजमीन पाक पर सानहा मॉडल टाउन हुआ, फिर सानहा साहिवाल भी हुआ। दारुल हुकूमत में उसामा कत्ल हुआ। दौरे जदीद में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर कातिल निकला। ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर लूटमार का धंधा भी जारी है। कभी कानून के रखवाले हवाई फायरिंग कर देते हैं, तो कभी कानून नाफिज करने वालों की तकरीब में फायरिंग की वीडियो वायरल हो जाती है। फिर कहूँगा, खुदा के वास्ते आवाम का तो सोचें, आवाम किधर जाए। यहाँ साबिर ज़फ़र के इन अल्फाज पर ही इक्तफ़ा करूँगा कि सरे शाम लुट चुका हूँ, सरेआम लुट चुका हूँ, कि डकैत बन चुके हैं कई शहर के सिपाही। दूसरों का पेट काट कर खुद का पेट भरने वाले पकड़े जाएं या नहीं। कोई बाहर जाए या जेलों में, कोई कटहरे में आए या मारा जाए। माजी का बदउनवान हो या हाल का, सबका कड़ा एहतसाब तो बनता है। लेकिन अवाम क्या सोचते हैं, इसकी अक्कासी साहिर लुधियानवी ने कई बार की। एक बार कहा कि मायूसियों ने छीन लिए दिल के बलबले। फिर एक जगह कहते हैं कि जो सच कहूँ तो मुझे मौत नागवार नहीं। खुदा के वास्ते आवाम का तो सोचे, आवाम किधर जाए। हैदर कुरैशी के इन अल्फाज पर ही इक्तफ़ा करूँगा कि दरख्तों पर परिंदे लौट आना चाहते हैं, ख़ज़ां रुत का गुज़र जाना ज़रूरी हो गया है। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तरजीहों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूँ। मेरे साथ 2 मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, एक स्टूडियो में और एक मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद होंगे। स्टूडियो में जो मौजूद हैं, तजियाकारी में बड़ी महारत हासिल है, शोबा वकालत से उनका ताल्लुक़ है, हालात हाज़िर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तजियाकार मोहतरम जनाब राजा नज़ीर एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम। राना साहब कैसे हैं? दुआएँ हैं मोहब्बत ने आपकी, और आपने बड़ी मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक्स अलॉट। चलते हैं दूसरे मेहमान की जानिब, और मेरे साथ दूसरे मेहमान, उनका ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है, तवील अरसा से शोबा से मुंसलिक हैं और बड़े बड़े इदारों के साथ उन्होंने वक्त गुजारा, फ़राइज़ की अंजामदही की। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल गनी काकड़, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़ क्वेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गनी। आपकी शिरकत, वक्त और तज़िया का भी शुक्रिया। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, राजा साहब, वज़ीर आज़म से चेयरमैन अफ़गान हिज़्ब वहदत इस्लामी की मुलाकात। अफ़गान अमन अमल, बाहमी ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। करीम खलीली आर्मी चीफ से भी मिले, पाक अफ़गान ताल्लुकात पर सिपह सालार के किरदार को सराहा। तो कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को, और स्पेशली अफ़गान अमन के हवाले से बड़ी तारीफ़ की गई पाकिस्तान की। जी राना साहब, बिल्कुल अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का एक बड़ा रोल है, और इसी तरह अफ़गान भाइयों का पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी सेक्रीफाइसेस है, और एक ऐसा रिश्ता है कि जो ना टूटने वाला रिश्ता है। तो दोनों अक़वाम ने एक दूसरे के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी,
بہت جدوجہد کی اور افغانستان کے امن کے لیے پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کی گورنمنٹس نے بڑا رول ادا کیا، اور اس وقت الحمدللہ اب صورتحال اس طرف جا رہی ہے کہ خطے میں امن قائم ہو رہا ہے، اور یہ خطے میں امن جو ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں کے عوام کے لیے خوشحالی کی بنیاد بنے گا انشاءاللہ۔ نہیں تو اس کردار کو پوری دنیا یعنی جانتی ہے اور مانتی ہے پاکستان کے اس کردار کو، آپ کو لگتا ہے کہ ان دا لانگ رن آنے والے وقتوں میں پاکستان کا یہ کردار مزید بہت ساری بہتری لائے گا خطے کے حوالے سے اور اسپیشلی افغان امن کے حوالے سے؟ جی رانا صاحب دیکھیں، جب رشیا کے ساتھ افغان قوم کا مقابلہ تھا یا لڑائی تھی یا جنگ تھی، تب بھی پاکستانی قوم نے رول ادا کیا، اور جب امریکن کے ساتھ ان کا تناؤ پیدا ہوا تب سے لے کے آج تک ان حالات کو کنٹرول کرنے، کول ڈاؤن کرنے اور حالات کی بہتری میں پاکستانی قوم نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملاقات ہے یہ بھی لانگ ٹرم اس کے ایفیکٹس آئیں گے، اور انشاءاللہ یہ ملاقاتیں جو ہیں دونوں اقوام کے لیے خوشحالی کا باعث بنیں گی انشاءاللہ۔ صحیح۔ رائے صاحب ذرا رخ کرتے ہیں عبدالغنی کاکڑ کا۔ کاکڑ صاحب، آپ میں جانتا ہوں کہ بہت ساری خبریں آپ نے مجھے دی، اور اسپیشلی امن و امان کی بحالی کے حوالے سے، قیام امن کے حوالے سے، تو اسی حوالے سے میں انہی خبروں کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ آپ نے الرٹ کے بارے میں بتایا تھا، ان کارروائیوں کے بارے میں بتایا تھا جو سیکیورٹی فورسز کر رہی ہیں، اسی حوالے سے کالعدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، تو کہاں تک کیا پیش رفت ہے اس کی، اس حوالے سے کچھ تھوڑا بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیں رانا صاحب، یہ جو کریک ڈاؤن ہے یہ ایک بہت اہم انیشیٹو ہے جو کہ لیا گیا ہے۔ ویسے تو ٹارگیٹڈ آپریشنز پورے بلوچستان میں پہلے سے ہی جاری تھے، لیکن یہ ایک خصوصی کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے جو کہ انٹیلیجنس اطلاعات پر کیا جا رہا ہے۔ مختلف صوبے کے جو شوری زدہ علاقے ہیں وہاں پہ اس وقت جو بتایا گیا ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ شدت پسند دوبارہ قیام امن کی جو صورتحال ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران یہاں پہ کئی علاقے ایسے تھے جہاں پہ کئی بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، اور اسی طرح ان واقعات سے قبل یہاں پہ کچھ ایسے منصوبے بھی بنائے گئے جن کو ناکام بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے بہت جامع کارروائیاں کی، اور ان کارروائیوں کے کئی مثبت نتائج بھی سامنے آئے۔ اسی لیے حال ہی میں جب وزیر اعظم عمران خان کوئٹہ پہنچے تو ان کو یہاں پہ ایک طویل اور ایک تفصیلی جو بریفنگ تھی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جب وہ دی گئی، تو انہوں نے پھر یہ اعلان کیا کہ یہاں پہ ایک خصوصی آپریشن جو ہے وہ شروع کیا جائے تاکہ جو عناصر یہاں پہ بلوچستان کی ایک طویل کوششوں کے بعد یہاں پہ جو امن قائم ہوا ہے اس کو دوبارہ سبوتاژ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان کوششوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ یہاں پہ اس وقت جو بین الاقوامی شدت پسند تنظیم ہے اس کی یہاں پہ انفلوئنس کے لیے کچھ جو ان کے بقول یہاں پہ کچھ دہشت گرد جو پہلے سے ہی مقامی سطح پر ملک دشمن سرگرمی میں ملوث تھے، اب ان کے لیبل کو استعمال کر کے یہاں پہ قیام امن کی جو صورتحال ہے اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے یہ خصوصی جو سٹیپ ہے یہ لیا گیا ہے۔ ہمیں ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ مثبت نتائج سامنے آئے ہیں، اور کئی اہم ایسے دہشت گرد جو کہ اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں وہ اس وقت بلوچستان میں داخلے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سیکیورٹی فورسز نے ان کی وہ کوششیں بھی ناکام بنائی ہیں، اور گزشتہ کچھ عرصے کے دوران یہاں پہ جو ایک پلان بنایا گیا تھا دہشت گردوں کی جانب سے بدامنی پھیلانے کے لیے اور اہم جو ٹارگٹس تھے ان پر حملوں کے لیے، وہ منصوبے بھی ناکام بنائے گئے ہیں، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اگر یہ کارروائیاں اسی طرح جاری رہیں تو مستقبل میں بھی دہشت گردوں کے جو مذموم عزائم ہیں ان کے یہاں پہ بدامنی پھیلانے کے حوالے سے وہ بھی یقیناً ناکامی سے دوچار ہو سکیں گے۔ صحیح، میں آپ سے ذرا عوامی رائے بھی پوچھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ذرا رائے صاحب سے باقی خبروں کی طرف رخ کرتا ہوں۔ رائے صاحب، امن و امان کی بات ہو رہی ہے، جس طرح ہم انٹرنیشنلی یا افغان امن عمل کی بات کر رہے ہیں یا کوئٹہ یا بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، اسی طرح ہم ذرا تھوڑا سا دارالحکومت کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ ایک واقعہ پیش آیا اور ایک قتل ہوا اسامہ ستی کا، اسی حوالے سے وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو اسامہ ستی کیس ڈیل کرنے کی ہدایت کی ہے، اور کہا ہے اگر مقتول کے والدین حکومتی کارکردگی سے مطمئن نہیں تو ہائی کورٹ کے جج سے تحقیقات کرائی جائیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ اور جو صورتحال ہے، اور اسپیشلی وزیر داخلہ شیخ رشید نیا انہوں نے قلمدان سنبھالا ہے، اور ایک انہوں نے آرڈر کیا تھا وہ جو جیم تھی، اسٹیٹک پوسٹیں تھیں، ان کو ختم کرنے والا، اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آ گیا اور اب انہیں ہی اس کو ڈیل کرنا ہے، تو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو؟ رانا صاحب دیکھیں، ہم روزانہ عدالتوں میں دیکھتے ہیں کہ فوجداری قوانین میں جو ڈیلے ہے نا، تاخیر جسے کہتے ہیں، وہ بڑا فیٹل ہوتا ہے،
کمپلینٹ کے لیے اور بڑا فیوریبل ہوتا ہے ایکیوزڈ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دن سے گورنمنٹ اورلی تو اسی طرح کہہ رہی ہے. اورلی جیسے ہی وہاں پہ وقوع ہوا انہوں نے کہا جی کہ آنریبل ججز کے ذریعے ہم اس کی جوڈیشل انکوائری کرائیں گے, لیکن آج دن تک وہ ججز اپوائنٹ نہیں ہوئے. پھر انہوں نے ایگزیکٹو کے ذریعے انکوائری کرائی جو آج تک جس پہ شدید پروٹیسٹ ہوا ان کے لائقین کی طرف سے. اس کے باوجود آج اتنے دن گزر جانے کے باوجود ابھی تک اس کے لیے کوئی میجسٹریٹ, کوئی آنریبل ہائی کورٹ کا کوئی جج آج تک اپوائنٹ نہیں ہوا تاکہ اس کی جوڈیشل انکوائری کی جا سکے. نہیں تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل کریں گے شیخ رشید, اس کے بعد اگر انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ مطمئن نہیں یعنی کارکردگی سے والدین تو پھر اس کی طرف جائیں گے, ایسا ہے یا پہلے دن سے یہ کہا گیا؟ دیکھیں پہلے دن سے ان کی جو ویری فرسٹ ان کا ورژن تھا نا, جب جیسے ہی بات ہوئی تھی ان کی لائقین کی طرف سے جو پہلا احتجاج ہوا تھا, ان کا پہلا جو موقف آیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری کی جائے. لیکن گورنمنٹ نے جو ڈیمیج کرنا تھا اس کیس کو, جو پروسیکیوشن کیس کو ڈیمیج کرنا تھا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمیج ہو چکا ہے, اس کو ریکور کرنا پاسبل نہیں ہے. اب دیکھیں کہ حوالے سے برطرفیاں بھی تو ہوئیں. وہ دیکھیں برطرفی ایک چیز ہے, سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے, جو اس اکرنس کا ایویڈنس ہے, اس کو فل فور کولیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس سے بلڈ سے لے کے, اس سے ایمٹیز سے لے کے, ویپن سے لے کے دیگر جو بھی ایویڈنس ہے, کوئی ویڈیو کلپس ہیں, کوئی جو بھی ریلیونٹ ایویڈنس ہے, اس کو وداؤٹ ڈیلے اس کو کولیکٹ کیا جاتا ہے. اور جو اس میں ڈیلے ہوتی ہے, جب وہ کیس ایویڈنس میں جائے گا تو اس ڈیلے, وہ جو ڈیلے ہے وہ اسامہ کیس کے پروسیکیوشن سائڈ کو جو ہے وہ ڈیمیج کرے گا, اور اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ کل ایکیوزڈ کو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ یہ تاخیر ہو چکی ہے اس وقت تک بھی. ابھی بھی شیخ صاحب کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ شیخ صاحب کو واضح طور پہ وزیر اعظم نے بول دیا ہے وہ وزیر داخلہ ہیں کہ اس معاملے کی ڈیل کریں. وہ دیکھیں شیخ صاحب ویسے ہیرو تو بہت بنتے, وہ وہاں پہ گئے بھی ہیں, دعا کے لیے مغفرت کے لیے گئے بھی ہیں, لیکن وہاں پہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ جوڈیشل انکوائری کرائیں گے. لیکن ان کے جانے اور پرائم منسٹر کے سٹیٹمنٹ میں کے درمیان آپ ٹائم دیکھیں کہ کتنا گزر چکا ہے. اس کے باوجود آج تک جوڈیشل انکوائری کے لیے کوئی آفیسر اپوائنٹ نہیں کیا جا سکا. صحیح. چلیں میں ذرا غنی کاغر سے بھی پوچھتا ہوں کیونکہ مجھے عوامی رائے جاننی تھی غنی آپ سے, اور اسپیشلی وہ کس حوالے سے ہے. ایک تو امن و امان کی ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں, اور ایک آپ نے بتا دیا کریک ڈاؤن جو جاری ہے اس کی پیش رفت کے حوالے سے. لیکن وزیر اعظم جب بلوچستان گئے انہوں نے اپنے خطاب کے دوران یہ کہا تھا کہ سیکیورٹی امور کے اثر نو جائزہ لیا جائے گا, تو اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں رانا صاحب, یہ جو بات پرائم منسٹر کی جانب سے سامنے آئی تھی وہ اہم اس لیے تھی کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت بلوچستان میں جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں, خاص کر سی پیک پروجیکٹ کے تناظر میں اگر بات کی جائے تو اس سے پہلے بلوچستان میں جو لو لیول انسرجنسی تھی اس کی نوعیت کچھ اور تھی. یہاں پہ کچھ اور زاویے سے ملیٹنٹس جو تھے وہ اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے یہاں پہ بدامنی پھیلا رہے تھے. لیکن اب خطے کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں, اس تناظر میں بلوچستان کو ہم اگر اس پیمانے میں دیکھیں کہ یہاں پہ چونکہ آپ کی یہاں پہ افغانستان کے ساتھ بھی اسی روٹ سے ہو کر سرحد لگتی ہے, پھر ایران کے ساتھ بھی یہاں سے کوئٹہ سے ہی آپ جاتے ہیں آگے, تو یہ جو خطے کے بدلتے ہوئے حالات ہیں اس تناظر میں یہاں پہ وزیر اعظم کو جب ایک بریفنگ دی گئی تو اس بریفنگ میں اس امر کا انکشاف ہوا کہ ایک دو مختلف زاویوں سے یہاں پہ اس وقت بدامنی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ بلوچستان کے ذریعے ملک میں عدم استحکام پیدا کی جائے. تو اسی لیے وزیر اعظم نے پھر یہ یہاں پہ انسٹرکشنز جاری کی کہ یہ جو سیکیورٹی کے لیے یہاں پہ ایک میکانزم اس وقت آپریٹ کر رہا ہے اس کو از سر نو مینیج کیا جائے, اور اس میں ایک نیا منصوبہ تیار کیا جائے تاکہ سیکیورٹی کے جو تمام امور ہیں ان کو دوبارہ مختلف موجودہ حالات کے تناظر میں طے کیا جا سکے, اور یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں بدامنی پھیلانے کی ان کو یہاں پہ روکا جا سکے. اور ان کوششوں کے ذریعے جس طرح دشمن کی یہ کوشش ہے کہ بلوچستان میں یہاں پہ سی پیک پروجیکٹ کو ناکام بنانے کے لیے, پھر یہاں پہ لسانی بنیادوں پہ یا سیکٹرین پوائنٹ آف ویو پہ جس طرح حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ مچ میں ایک بڑا سانحہ پیش آیا, تو یہ بھی انہی مذموم عزائم کی ایک کوشش تھی دشمن کی جو کہ یہاں پہ اس علاقے میں کی گئی. تو اب حکومت نے یہ منصوبہ بندی کی ہے کہ یہ جو معاملات ہیں اس کو اس زاویے سے دیکھا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے سانحہ بچ کا ذکر کیا ہے, وہ وزیر اعظم اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ
کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا ان عناصر کو جو ملوث ہیں اس میں، ان کرداروں کو. ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ عوامی رائے کیسی ہے، عوام تعاون کے لیے کتنی راضی ہے، اور ان تمام جتنی بھی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے اس کے حق میں عوام کا کیا کہنا ہے. دوسرا واقعی سانحہ مچ کے حوالے سے وزیر اعظم تاخیر سے گئے تھے، لیکن اس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ عوام میں کیا رد عمل ہے. دیکھیں جہاں تک عوامی رد عمل کی بات ہے یا عوامی تعاون کی بات ہے تو رانا صاحب یہ تو عوام کی اولین خواہش ہے کہ یہاں پہ امن جس طرح یہاں پہ پہلے قائم کیا گیا تھا طویل کوششوں کے بعد وہ امن دوبارہ اسی طرح جاری رہے، اور جو بدامنی کی کیفیت ایک نئی لہر کی شکل میں اس وقت سامنے آئی ہے اسے ختم کیا جائے. تو ظاہر ہے یہاں پہ جو عوامی طبقے ہیں یا مختلف جو تنظیمیں ہیں یا جو سماجی نیٹ ورکس ہیں انہوں نے اس امر کی نشاندہی کرائی ہے حکومت کو کہ اس حوالے سے عوامی رائے جو ہے وہ اگر لینا چاہے حکومت تو یقیناً عوام اس کی بھرپور حمایت حکومت کی ان کارروائیوں کی کرے گی، اور جہاں تک ممکن ہوگا عوام اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے تاکہ یہاں پہ قیام امن کی جو صورتحال ہے وہ اسی طرح لاسٹنگ جو پیس پروسیس ہے وہ اسی طرح جاری رہے اور اس میں جو مشکلات پیش آئی ہیں وہ ختم ہو سکیں. اسی طرح پھر جس طرح آپ نے مچ کا حوالہ دیا تو مچ میں یہ جو واقعہ پیش آیا اس واقعے کے بعد یہاں پہ کچھ غلط فہمیاں ایسی پیدا کی گئی تھی کچھ عناصر کی جانب سے، جس میں شاید یہ ایک موقف سامنے آیا کہ پرائم منسٹر نے غیر سنجیدگی دکھائی ہے. ان کے ایک بیان کو بھی اس حوالے سے کچھ تنقید کا ضرور نشانہ بنایا گیا، لیکن وزیر اعظم جب کوئٹہ آئے تو انہوں نے وہ غلط فہمیاں جو تھیں وہ دور کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ ایک انہوں نے طویل اسپیچ کی یہاں پہ ہزارہ کمیونٹی کے جب افراد سے وہ ملے ان کے جو لواحقین تھے شہداء کے، تو انہوں نے ان کے سامنے ایک کھل کر یہ موقف سامنے رکھا کہ انہوں نے یہ جو موقف دیا تھا اس کے بیان کو جس طرح یہاں پہ غلط کوٹ کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پی ڈی ایم کے ان کے بقول کچھ رہنما ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ امن قائم رہے، اسی لیے وہ اب اس اہم نوعیت کے قومی جو ایشوز ہیں ان پر کیش کرنے کے لیے اس طرح کے بیان بازی کر رہے ہیں اور ان کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. تو ایک تو یہ موقف ان کی جانب سے واضح ہوا. پھر دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ موقف کھل کر اور بھی واضح یہ کیا کہ یہاں پہ جو سیکٹیرین ایلیمنٹس ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی کوششیں کی جائیں تاکہ جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہے وہ ختم کی جا سکے، یہاں پہ سیکٹیرین جو ایک کنفلکٹ ہے وہ بنائی جا سکے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ کنفلکٹ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، لیکن یہاں کے جو مقامی علماء کرام ہیں ان کی بھی اب خدمات لی جائیں گی تاکہ وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ جو ہے اپنے کردار کا وہ ادا کر سکے اور یہ جو کوششیں ہیں ان کو ناکام بنائی جا سکے. یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے اس بات کو پھیلایا اور جس طرح آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ پھیلایا گیا اور کہا گیا، وزیر اعظم کے خلاف ان باتوں کو اکسایا گیا. انہوں نے جا کے وہاں پہ خطاب کیا، وہاں کے لوگ مقامی لوگ وہ متاثرین مطمئن ہوئے، وہ بھرپور تعاون کے لیے اب تیار ہیں، یا وہی باتیں ہیں جو گردش کر رہی تھیں یہاں پہ سوشل میڈیا میں یا لوگوں کے درمیان؟ دیکھیں رانا صاحب ہم وہاں موجود تھے جس وقت وزیر اعظم یہ خطاب کر رہے تھے ہزارہ قبیلے کے ان متاثرین کے سامنے جو مچ کے واقعے میں متاثر ہوئے تھے، جن کے لواحقین جو تھے وہ اس واقعے میں شہید ہوئے تھے. ان کے سامنے وزیر اعظم نے اپنا جو موقف رکھا تو ان شہداء کی جو فیملیز تھیں انہوں نے بھی وزیر اعظم کے سامنے اپنے کچھ تحفظات سامنے رکھے کہ ان کی آخری جو امید ہے انہوں نے یہ سمجھا یہ بات کی کہ آپ ہیں وزیر اعظم کے طور پہ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انہیں انصاف دلا سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات جو کی تو وزیر اعظم کا یہی موقف تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ کوششیں روز اول سے کی ہیں کہ یہاں پہ جو محکوم قوتیں ہیں یا جو محکوم لوگ ہیں جن کو ماضی میں پسماندگی سے یہاں پہ دوچار کیا گیا ان کے مسائل حل کیے جائیں. انہوں نے یہ کھل کر یہ بات بھی کی کہ ہم نے یہ معاہدہ آپ کے سامنے اس لیے کیا ہے کہ ایک تحریری معاہدہ کیا جائے تاکہ آپ کو یہ یقین آئے کہ حکومت سنجیدہ ہے. اور میرے خیال میں رانا صاحب یہ چیز بہت اہم ہے کہ اس بار جب معاہدہ کیا گیا ہزارہ قبیلے کے ساتھ تو یہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اس میں اس قبیلے کے اس شہداء کی کمیٹی جو تھی اس کے دو اہم ارکان کو بھی اس کمیشن کا حصہ بنایا گیا ہے جو اس 20 سال کے دوران یہاں پہ ہزارہ قبیلے کے ساتھ جو بدامنی کی صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی اس کی انکوائری کرے گی اور اس میں اپنا فیڈ بیک بھی دے سکے گی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ شہداء کے لواحقین جو ہیں وہ مطمئن ہیں اور بھرپور تعاون کے لیے تیار ہیں. جی بالکل یہی صورتحال سامنے آئی. رانا صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. کچھ یعنی بنیادی مسائل ہیں، عوامی مسائل ہیں اور حکومت کو جس کا سامنا ہے اور وہ یعنی صورتحال ہی کچھ ایسی اختیار ہو چکی ہے کہ بڑی عجیب ملکی حوالے سے اور عام آدمی کے حوالے سے بجلی کا بریک ڈاؤن انسانی غلطی کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے.
वजह गुद्दू पावर प्लांट के 2 अफसरान की गफलत। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वजारत तवानाई को अरसात 2 अफसरान समेत 9 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर आज़म भी बड़े नाला नज़र आते हैं और उनका वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये बोला है कि जो मसाइल आवाम से जुड़े हुए हैं, उनके जितने भी लोग जो भी उस वजारत से जुड़े हुए हैं, उन ओहदों पर जुड़े हुए हैं, अगर वो कोई कुछ भी करते हैं यानी उनकी जानिब से कारकर्दगी बुरी नज़र आती है, उनके लिए गलती की गुंजाइश नहीं है। आपको लगता है वक्त तो अच्छा खासा गुजर गया, अभी भी गुंजाइश कहना? और दूसरा, लेकिन अगर वज़ीर आज़म नाला हुए हैं तो कुछ बेहतरी आने के चांसेस, और एक्चुअल बात यह है ब्रेकडाउन और इंसानी गलती करार दिया गया। जी राना साहब, असल में जो पुराना पाकिस्तान था उसमें जो भी कोई एक्ट होता था, जो गलती होती थी, कोई नेग्लिजेंस होती थी, कोई फॉल्ट होता था, तो उसका ज़िम्मेदार कप्तान होता था और वो कप्तान उस वक्त का वज़ीर आज़म होता था। और आप जितनी भी स्पीचेस, जितनी भी इनकी बातचीत, जितनी भी गुफ्तगू इमरान खान साहब की निकालें, तो जब भी कोई वाक़या होता था तो उनका एक ही एलिगेशन होता था कि भाई नीचे तो मातहत है, ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म है। जबकि नए पाकिस्तान में सूरत हाल बदल गई है। अब जो भी वाक़या होता है, या किसी क्लर्क को या किसी टेक्नीशियन को या किसी बहुत ज़्यादा अगर ऊपर बात आए तो वज़ीर को एक वजारत से उठा के दूसरी वजारत में बिठा देते हैं। ये जो नए पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है वो ये है, ये इनकी परफॉर्मेंस है। आज वज़रा से तो पूछा जाता है, आज क्लर्क्स और टेक्नीशियन से तो पूछा जाता है, लेकिन वज़ीर आज़म इतने लाडले हैं कि उनसे पूछने वाला कोई नहीं। उनसे अगर पूछे तो वो नाराज़ हो जाते हैं, उनसे पूछे तो कहते हैं हम NRO नहीं देते, उनसे को पूछे तो वो करप्शन के एलिगेशन लगाते हैं। लेकिन तो वो अपनी देखें, उनकी अपनी परफॉर्मेंस। लफ्ज़ लाडला इस्तेमाल करें, पहली बात तो ये कि कलमदान है उनके पास, जिम्मेदारी तो उनके पास है ना। और दूसरी ये बात है कि जिनका जिक्र किया जाता है, जैसे लफ्ज़ PDM इस्तेमाल हो रही है, वो मूवमेंट और उस तहरीक में वो तमाम जमातें हैं बड़ी जो पहले इक़्तिदार में रह चुकी हैं, स्पेशली मरकज़ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी तो अपनी मर्जियाँ की हैं कि लफ्ज़ लाडला हम उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, उन्होंने भी लाडलेपन में सब कुछ कर दिया। राना साहब, उन्होंने भुगता भी तो है ना। उनके देखें, एक प्राइम मिनिस्टर गया नून लीग का, एक प्राइम मिनिस्टर जायज़ भुगता है। अब मैं कहने का मतलब ये है कि देखें, अगर कहीं पे गलती हुई है तो अभी कहते हैं ना कि इस कोई सिटिंग मिनिस्टर बताएं को पनिश हुआ है, क्यों नहीं पनिश हुए भाई? आप देखें कि PP के दौर में वजारत मजहबी अमूर के साथ क्या हुआ, वज़ीर मजहबी अमूर के साथ क्या हुआ। ये कोई नई बात नहीं है कि आज कोई नए पाकिस्तान में कोई नए वाक़यात हुए। अगर उन्होंने गलतियाँ की हैं तो उन्होंने भुगता भी है। लेकिन अब की बार जो है, मैं समझता हूँ कि खान साहब अपने आप को हर जगह से सेव कर लेते हैं, आगे मिनिस्टर्स को कर लेते हैं, और वो आवाम की जो एक इमोशंस हैं उनके साथ खेल रहे हैं और उनको हैंडल करना जानते हैं। मीडिया को हैंडल करना जानते हैं। चले, मैं अगर अपना इसी हैंडलिंग की वजह से अपनी बहुत सारी चीज़ें छुपा लेते हैं। लिहाजा अगर मैं सवाल बदल लूँ, अवाम क्योंकि शौरी तौर पे आपको लगता है कोई तरवीज नहीं हो रही कि अवाम बेवकूफ़ी बनते जा रहे हैं? क्योंकि पिछले जो अदवार हैं उनका तो हम सबूत दे सकते हैं ना कि बेवकूफ़ बनती रही अवाम, और अब भी अगर ऐसा है जो तब्दीली सरकार के नाम पे आया तो कहीं ना कहीं अवाम का कसूर नहीं नज़र आता। नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें जो अब की बार है कि इस गवर्नमेंट मीडिया को और सोशल मीडिया को बड़े तरीके से हैंडल कर रही है, और इसी के ऊपर मैं समझता हूँ कि अपनी सारी परफॉर्मेंस, अपनी सारी कारकर्दगी उसी के ज़रिए शो करने की कोशिश कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम, अब देखें इसका जब रिज़ल्ट, अब अवाम की रिएक्शन या राय कैसे डिटरमिन करेंगे कि जब आगे जनरल इलेक्शन में जाएंगे या किसी भी इलेक्शन में जब जाएंगे तो तब पता चलेगा कि अवाम ने जो खान साहब ने किया उसको किस तरीके से देखा। आपको क्या लगता है? आपके सामने हम आवाम हैं, यकीनन आप भी, हम भी आवाम में से हैं, तो आपको पता है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, रोज़मर्रा की इश्यात। चले, क्योंकि PDM की बात हो रही है तो मैं गनी काकड़ साहब से भी पूछता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी पावर शो करने जा रही है PDM। तो गनी काकड़, आप कैसे देख रहे हैं मौलाना के हवाले से, कितने वो पुरुमीद नज़र आते हैं, और ओवरऑल तहरीक की जो सूरत हाल है बलोचिस्तान में? देखिए राना साहब, आज ये जो जलसा होने जा रहा है और एक एहतिजाजी रैली लोरलाई डिस्ट्रिक्ट जो बलूचिस्तान की है वहाँ पे, इसके लिए जो ग्राउंड वर्क किया गया है उसकी अगर हम बात करें तो सिवाय जमीयत उलमा इस्लाम और पश्तूनख्वा मैप के मेरे ख्याल में बाकी जमातों का वो स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई नहीं देता जिस तरह तवक्को लोगों की जा रही थी, या PDM के प्लेटफॉर्म से ये तवक्को थी कि शायद ये जो जलसा है ये उसी तरह होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें वो पावर शो कर पाएगी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यहाँ पे इस इलाके में, जिस तरह यहाँ पे उनकी जानिब से तवक्को की जा रही है। फिर दूसरी बात ये है कि
اس میں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کا جو حصہ ہیں ان کی جانب سے وہ سنجیدگی نہیں دکھائی دے رہی اس وقت یہاں پہ، چاہے وہ اسٹرینتھ کے حوالے سے ہو یا پریزنس کے حوالے سے ہو۔ ابھی دیکھیں نا آج کے اس اتنے اہم جلسے میں جو پی ڈی ایم یہاں پہ کرنے جا رہی ہے، اس میں پھر مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا کہ وہ شرکت نہیں کر پائیں گی۔ ان کی جانب سے یہاں پہ سردار یعقوب خان ناصر جو ہے شرکت کریں گے اس جلسے میں۔ پھر اسی طرح نون لیگ کی جانب سے بھی اگر ہم بات پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہم بات کریں تو وہ قیادت جو توقع کر رہی تھی، یہاں پہ پی ڈی ایم کے جو قائدین تھے وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید وہ آئیں گے، لیکن ان کی جانب سے بھی سوائے یہاں پہ سابق جو پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کے، باقی جو رہنما ہے شاید وہ اس طرح نہ آ سکیں اس میں شرکت کرنے کے لیے۔ تو ایک اہم چیز جو یہاں پہ دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم صرف اگر یہ اسٹرینتھ برقرار رکھ پائی ہے یا اپنی ول جو ہے یا وہ برقرار رکھ پائی ہے تو وہ صرف جے یو آئی کی وجہ سے ہے، کیونکہ جے یو آئی ہی اس وقت سب سے جو لیڈ رول ہے وہ اس میں پلے کر رہی ہے۔ تو غنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اگر اپیرنسز نہیں ہوتی نون لیگ کی قیادت کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے، تو یہ کسی توڑ پھوڑ کے حوالے میں جاتی ہے کہ ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو گئی پی ڈی ایم میں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ عوام اس کو کیسے لے رہی ہے؟ کوئی ساکھ پہ، یعنی پی ڈی ایم کی ساکھ میں کوئی بہتری آ رہی ہے یا کمی آئے گی، یا لوگ اسی طرح لے رہے ہیں کہ نہیں؟ رانا صاحب، یہ تحریک جب شروع ہوئی تھی اس وقت جس طرح دعوے سامنے آ رہے تھے اور جس طرح یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ تحریک شاید اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہو پائے گی، میرے خیال میں وہ تمام جو کوششیں یا دعوے جو تھے وہ اب خود ہی ثابت ہو رہے ہیں کہ وہ درست نہیں تھے۔ کل یہاں پہ جب مولانا فضل الرحمان کوئٹہ پہنچے تو ایئرپورٹ پر ہماری ان سے بات بھی، میڈیا نے ان سے بات کی تو انہوں نے چند جو سوالات کے جوابات دیے تو ان سے ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان اس جماعت کی، اپنی جماعت کے ساتھ ساتھ چونکہ اس تحریک کو بھی لیڈ کر رہے ہیں، تو ان کی جو مایوسی کا ایک عنصر تھا وہ ہمیں کھل کر سامنے آیا دیکھنے میں۔ وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، ان سے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ کی کیا توقع ہے کہ پی ڈی ایم مستقبل میں کس طرح آگے جائے گی، کیا آپ کے جو مقاصد ہیں وہ آپ حاصل کر سکیں گے؟ تو انہوں نے کچھ مایوسی کا اظہار کیا۔ ان کی مایوسی سے ہمیں یہ محسوس ہوا کہ شاید جس طرح دعوے کیے جا رہے تھے کہ یہ اتنی کامیابی سے ہمکنار ہوگی، وہ کوششیں اسی طرح تو کی گئی ہیں، مختلف زاویوں سے کی بھی جا رہی ہیں، لیکن شاید وہ نتیجہ جو ہے سامنے نہیں آ سکا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ جو اس وقت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں ہیں، خاص کر اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو یہ وہی جماعتیں ہیں جن کو یہاں پہ عوام ان 2 دہائیوں کے دوران دیکھ چکی ہیں۔ عوام نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح ڈیلیور کرتی ہیں۔ ہر وقت اقتدار کا یہ جماعتیں حصہ رہی ہیں، لیکن انہوں نے وہ ڈیلیور نہیں کیا جس کی توقع عوام کر رہے تھے۔ تو شاید اس وقت پی ڈی ایم کی تحریک میں عوام کی زیادہ جو شرکت ہے اس کے نہ ہونے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ عوام کو اب یہ محسوس ہوا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل جماعتیں اپنے مفادات کے لیے انہیں آگے لانا چاہ رہی ہیں، اور ان کی وہ کوشش نہیں ہے کہ وہ عوامی رائے جو ہے اس لیے قائم کریں کہ وہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو کس طرح وہ حل کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ راجہ صاحب، پی ڈی ایم کو پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی؟ وہ بلاول بھٹو کا خطاب بھی آیا ہے، نون لیگ کا اپنا اجلاس ہو رہا ہے اور وہاں پہ بھی شرکت نہیں ہو رہی۔ کوئٹہ میں جس طرح انہوں نے بتایا اور انہوں نے باڈی لینگویج بتائی، ان کے لہجے اور انداز بتایا مولانا فضل الرحمان کے، کہ ان کے بھی باتوں میں کوئی مایوسی کا عنصر ہے۔ جی، میں رانا صاحب کاکڑ صاحب کی اوپینین سے تھوڑا سا ود ڈیو رسپیکٹ تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ دیکھیں آج کی ریلی حالانکہ بہت دور دراز علاقے میں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آج تک پی ڈی ایم کی جو بھی ریلی ہوئی، چاہے ملتان کی دیکھیں، گیدرنگ لاہور کی دیکھیں، گلگت بلتستان کی دیکھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ طاقت آ رہی ہے، اس میں شدت آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیلیورنس زیرو کی طرف جا رہی ہے اس گورنمنٹ کی، اور جو لوگوں کی روزمرہ کی چیزیں، اب دیکھیں کسی دور دراز کے علاقے کو کہ لوگوں کو کیا چاہیے، ان کی بیسک ضرورتیں، ان کو آٹا، چینی، دالیں اور آگے پیچھے ٹرانسپورٹیشن کے لیے پیٹرول، ڈیزل کی ضرورت ہے۔ اور یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ جن کو کہتے ہیں نا کہ 2 دہائیوں سے جو رول کر رہے تھے، ان کے ادوار سے ان ریٹس کو اگر کمپیئر کریں تو تقریباً ڈبل ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ایک ریزن ہے نا، کسی وجہ سے لوگ جوائن کرتے ہیں۔ وہ ریزن اپنی جگہ، بلکہ میرے پاس ہیڈ لائن ہے، میں آپ کے اب دیکھیں سامنے میں اسے فائنڈ اپ کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جو قیادت ہے نا، مثلا بلاول بھٹو یا مریم، ٹھیک ہے ان کی ایک اپنی امپورٹنس ہے پہنچنا وہاں پہ، لیکن اب عوام کے لیے یہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے۔
ان کا ریلیونسی ان کی یہ ہے کہ ان کی مصائب کو ان کی مد نظر مصیبت رکھتے ہوئے حکومت کی یہ ارریلیونٹ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عوام کے لیے ابھی بھی یہ قیادت ریلیونٹ ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، یوٹیلیٹی اسٹور میں بھی سستے نہ رہے، خشک دودھ، مسالہ جات، صابن، ٹوتھ پیسٹ، ان کی قیمت میں 15 روپے تک بڑھا دی گئی ہے، اور ایم ڈی یوٹیلیٹی اسٹورز کہتے ہیں ان اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہیں جن کے دام مینوفیکچررز کی جانب سے بڑھائے جاتے ہیں۔ یہ جواز ہیں، یعنی وہ جواز آپ جتنے مرضی پیش کریں، عام آدمی کے لیے تو عذاب ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ بنیادی مسائل جو ہیں اچھے خاصے کھڑے ہو چکے ہیں، لیکن یہ بنیادی مسائل اپنی جگہ پہ، یعنی حکومت کی کارکردگی واقعی ایسی نہیں ہے کہ عام آدمی اس سے خوش ہو یا ان کے ساتھ چلے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم بھی کہیں نہ کہیں اپنی اہمیت اور ساکھ کھو چکی؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ بیسک نیسیسٹیز تو اپنی جگہ ہے نا، پھر آپ دیکھیں کہ یہ کولیکٹیولی جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ٹیچرز اور ڈاکٹرز نکلتے ہیں، ان پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے، ان کو شدید زد و کوب ہوتا ہے، امن و امان کی صورتحال اسامہ ستی یہ کیپٹل کا ایریا ہے، آپ دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، باقی دیگر کو چھوڑ دیں، دور دراز کے علاقوں کو چھوڑ دیں، یہ سارے حالات میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے موقف کی تائید کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ ڈے بائی ڈے جو پی ڈی ایم کی مومنٹ ہے وہ ان ریزنز کی وجہ سے، یہ جو بیسک نیسیسٹیز ہے نا، یہ ہر چیز ہر فرد کی، چاہے وہ پی ڈی ایون کے آپ دیکھیں کہ کئی لوگ آپ بھی بیٹھتے اٹھتے ہیں آگے پیچھے کہ ایون کے جو پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز ہیں ان کے اندر کیا گفتگو ہو رہی ہے، جب ایک ایک سٹروک کے ساتھ آپ 4-4 ہزار امپلائیز کو نکالیں گے، ایک ایک سائن کے ساتھ 3-3 ہزار، 1-1 ہزار، 5-5 ہزار امپلائیز کو آپ ان امپلائمنٹ کی طرف لے کے جائیں گے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ لیکن راجہ صاحب اس کی تو کوئی، یعنی میں ذاتی طور پہ یہ جانتا ہوں، جتنے بھی لوگوں سے میں ملتا ہوں واقعی نہیں تعریف ہو رہی، یعنی کارکردگی کے حوالے سے حکومتی کارکردگی سراہ ہی نہیں جا رہی، لیکن اس کے برعکس جو پی ڈی ایم کی صورتحال ہے ان میں بھی تو اچھی خاصی ٹوٹ پھوٹ نظر آتی ہے، تفرقہ نظر آتا ہے، بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہی صورتحال رہی، یا جس عوام کی ہم بات کرتے ہیں وہ عوام بھی تو یہی کہتی نظر آ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے وہ منتشر ہوتا ہوا نظر رانا صاحب کسی ایک پوائنٹ پہ بتائیں کہ ان میں آج تک ڈیفرنس گورنمنٹ اپنی پوری پاور کے باوجود کریٹ کر سکی ہو، وہ آج تک انہوں نے جہاں ریلیز اور جلسے منعقد کیے کولیکٹیو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کیے، اس کے بعد جہاں پہ انہوں نے کہا کہ اس وقت تک ریزائن پارٹی کی عدد کے پاس آ جانے چاہیے وہ ریزائن آئے۔ انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا باندھ پڑتی جا رہی ہے، کہیں مریم نہیں ہوتی، کہیں بلاول نہیں ہوتے، اور کوئٹہ میں دونوں نہیں ہوں گے، یعنی یہ چیزیں اثر تو رکھتی ہیں اپنی۔ دیکھیں کوئٹہ میں اس سے قبل دیکھیں کہ ٹھیک ہے اس ریلی کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ جو وہاں پہ واقع ہوا ہے اس میں سب سے پہلے اس کا بتا دیں کہ اس میں کیوں نہیں۔ دیکھیں ریزنز ہیں، آگے پیچھے پارٹی کی عادت کی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن اب دیکھیں اس کو ریزن بنا کے آپ کسی ریلی کو ناکام تو نہیں کہہ سکتے۔ اور ایک اور بات، ایک اور بات کاکڑ صاحب سے تھوڑا سا اختلاف اس وجہ سے بھی کہ دیکھیں ابھی ریلی نے منعقد ہونا ہے، اب یہ پری میچور ہے کہ آپ کسی کو اسیس کر کے یہ کہیں کہ چلے میں کاکڑ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں۔ کاکڑ صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں جن مسائل کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور میں آگے بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یعنی بحران ہے، گیس کا بحران ہے، مہنگائی کی صورتحال ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا پی ڈی ایم کامیاب جا رہی ہے یا حکومت ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں رانا صاحب میں نے جو موقف واضح کیا اس میں شاید ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ اس کو شاید وہ پک نہیں کر پائے۔ میں نے یہ بات نہیں کی کہ یہاں پہ پی ڈی ایم جو ہے نا وہ کیا ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے یا وہ کس طرح ڈیلیور کرے گی۔ ہم نے یہ بات کی کہ عوام کی جو رائے، اس طرح آپ نے سوال کیا، عوام کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ جماعتیں ہیں جن کو وہ آزما چکی ہیں، بار بار آزمایا گیا ہے ان کو۔ میں آپ کو مثال دوں گا، اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مسائل آپ نے نوٹ کیا کہ بنیادی مسائل عوام کے ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے، تو وہ کوئی اثر انداز ہو رہے ہیں حکومت پہ یا حکومتی ساکھ پہ، سیاسی ساکھ پہ، یا پی ڈی ایم کی ساکھ پہ؟ دیکھیں یہ جو ڈیلیوری ہے سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام کے سامنے جو حکومتیں یہاں پہ آئی ہیں، جن جماعتوں کو یہاں پہ موقع ملا ہے اقتدار کا، ان جماعتوں نے وہ ڈیلیور نہیں کیا ہے، اور اب وہی جماعتیں یہ بات کر رہی ہیں کہ حکومت کام نہیں کر رہی۔ آپ نے دیکھا کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی پچھلے دور حکومت میں اقتدار کا حصہ تھی، ایک بااختیار ایک جماعت تھی جن کو یہاں پہ گورنرشپ بھی دی گئی، ان کو وزارتیں ملیں، لیکن انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا۔
जमात उलमा इस्लाम परवेज़ मुशर्रफ के दौर से यहाँ पे इक़्तिदार का हिस्सा रही है, हर वक्त इक़्तिदार के मज़े लूटती रही है, उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया। मरकज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कुछ ऐसी ही हालत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप देखें उनकी क्या स्ट्रेटजी थी। तो ये वो जमातें हैं। बलूचिस्तान की अगर बात करें तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मुकामी लोग अब खुलकर इस बात पर अपना इजहार करते रहे हैं कि वो ये देख चुके हैं कि ये वो जमातें हैं जो अब दोबारा उनको वो जो तब्दील है मौक़िफ़ उनका वो उसके सामने ला वो बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तो वो समझते हैं कि वो इस तरह नहीं होगी। और ये मौक़िफ़ आपने यहाँ पे रैलियों पे देखा, मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली गई हैं। सिर्फ पीडीएम के रैली यहाँ पे नहीं निकलती, यहाँ पे जो मुख्तलिफ अवकात में न सिर्फ कोयटा के अंदर बल्कि सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की जो राय बनी है वो रैलियाँ निकाली जा रही हैं लोगों की, और उन रैलियों में लोगों ने खुलकर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है कि अब वो पीडीएम के इन नारों में नहीं आएंगे। ये वो साबित होता है कि आपने देखा कि जब भी यहाँ पे पीडीएम की जो इस किस्म की गैदरिंग्स होती हैं उनकी शमूलियत उस कदर नहीं होती जिस तरह माजी में हुआ करती थी। तो आपको लगता है हुकूमती कारकर्दगी कहीं ना कहीं पीडीएम को सपोर्ट करती है? राना साहब, सर्विसेज की अगर बात है, देखें जिस तरह मतलब ये बात अभी सामने आई है ना, ये पहले भी तफसील के साथ सारी दुनिया देखती रही है और बलूचिस्तान में भी और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी इस पर भी तबसरे होते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ुद तस्लीम करती रही है कि उनकी जो डिलीवरी थी यहाँ पे वो कुछ जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे उनसे आगाही ना होने की वजह से उसमें कुछ शायद वक्त ज़्यादा लगा है या लगेगा मज़ीद। ये वो कुछ मामला थे, उन पे तो बात की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे मसाइल, जहाँ तक आप मसाइल की बात करें तो मसाइल तो बिल्कुल हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और मसाइल यहाँ पे यकीनन ये अभी आज के तो मसाइल नहीं हैं, ये वो कई दहाइयों से जो सामने आ रहे हैं वही मसाइल है। बलूचिस्तान में आपने देखा यहाँ पे जो महरूमीन की बात है ये तो कई सालों से हो रही है, ये आज के मसाइल तो नहीं है कि पीडीएम कहे कि जी मौजूदा 2 सालों के दौरान या इन 2.5 सालों के दौरान जो है ना ये मसाइल सामने आए हैं। ये तो वो मसाइल हैं जो यहाँ पे कई दहाइयों से चलते आ रहे हैं और इन मसाइल के हल के लिए माजी में भी किसी हुकूमत ने कोई संजीदगी नहीं दिखाई है। जी मैं राना साहब कहता हूँ कि काकड़ साहब की अपनी ओपिनियन हो सकती है, माशाल्लाह सीनियर तजिया नगार हैं, उनकी अपनी राय तो हो सकती है, लेकिन ये अवाम की राय नहीं है। अवाम मैं समझता हूँ कि सबसे मायूस कुन अगर इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी है तो वो बलूचिस्तान में है, बाकी भी बहुत बुरा हाल है। अब देखें केपीके के अंदर क्या है, पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है, इवन के कैपिटल के अंदर क्या सूरत हाल है। इस बात से तो डिनाई नहीं किया जा सकता। मैं ये कहता हूँ तो देखें, मैं ये समझता हूँ कि काकड़ साहब देखें कि अवाम की भी आप पे तो नहीं कह सकते ना, अब ठीक है अपनी राय दे सकते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं, वो इसी बेस पे कि वो वहाँ पे मौजूद है। ये अवाम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं देखें हमारी पार्टियां भी वहाँ पे मौजूद हैं, हमें भी फीडबैक अवाम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इस्लामाबाद में बैठ कर इस पे ये बात तो कर सकते हैं, लेकिन कोयटा में आप आएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि सूरत हाल क्या है। सही, ठीक है। इस तरह तो खबरों में बहुत चीजें सामने आती हैं कि तब्दीली हो गई, फलाना हो गया, इस तरह नहीं होता। आप जमीनी हक़ाइक़ को देखकर बात करें, यहाँ पे हालात वो तब्दील हो गए हैं जिस तरह आप समझते थे उस तरह नहीं है। सही सर, मैं ये समझता हूँ कि देखें अब कहते हैं ना प्रीवियस पार्टियों ने वहाँ पे क्या दिया, आज तक तारीख का सबसे बड़ा पैकेज जो बलूचिस्तान को दिया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में दिया गया, और वहाँ पे अरबों के हिसाब से वो पैकेज था और बहुत बड़ा पैकेज था वो तारीख का। उसके बाद अब देखें कि उसको, अब देखें जब परफॉर्मेंस का पूछते हैं तो हर बात जब भी परफॉर्मेंस की आप पैकेज की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ही बलूचिस्तान में गवर्नर राज नाफिज किया गया। उसकी वजह क्या थी? असलम रसानी की हुकूमत क्यों खत्म की गई? क्योंकि सोने और तांबे के जो वसी ज़खायर कामिल प्रोजेक्ट, काकड़ साहब उसका बैकग्राउंड जानते हैं कि वो क्यों खत्म की गई, उसके पीछे क्या आते वो भी पता है। सरदारी की दौर हुकूमत में हवाले किया गया एक गैर मुल्की कंपनी के, उस कंपनी के साथ वो माहिदा बलूचिस्तान की हुकूमत ने ख़त्म किया। उसकी वजह ये थी कि बलूचिस्तान की हुकूमत ये चाहती थी कि ये जो वसाइल हैं वो बलूचिस्तान के अंदर खर्च किए जाएं और यहाँ के वसाइल न लूटे जाएं। मैं ये कहता हूं कि देखें जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, हुकूमत खत्म की थी उन दिनों में। काकड़ साहब मैं अर्ज करता हूं कि देखें प्रीवियस गवर्नमेंट बहुत बुरी थी, लेकिन हाफ टेन्योर गुजर चुका है। इस गवर्नमेंट ने क्या दिया बलूचिस्तान को? कोई एक पैकेज बता दें। कोई अभी भी मिन्नतें करके अपनी जिद मनवा के वज़ीर आज़म वहां पे गए हैं, अपनी जिद मनवा के, लेकिन उन्होंने दिया क्या है अभी तक? मैं सिर्फ कंप्लीट करता हूं कि अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है उसमें अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है? कोई एक्यूज्ड, कोई कल्प्रेट अरेस्ट हुआ? कोई उस हवाले से कोई एविडेंस कोई आवाम को बताएं कि उस हवाले से इन्होंने क्या किया, सवाए इसके कि तिफल तसलिया वहां से देके तो इमरान खान के पास वापस नहीं है ना, मौजूदा हुकूमत में किसी और के पास है कि वो इतनी जल्दी इतने बड़े वाक़े को
کنکلیوڈ کر سکے. جو حکومتی سطح پر جو کوششیں تھیں وہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہو رہی ہیں. سر میں کہتا ہوں کہ وفاقی گورنمنٹ کے پاس وسائل کی کمی ڈسپوز آپ کر سکے, ظاہر تحقیقات ہوں گی, اس میں جو مسائل ہیں وہ سامنے آئیں گے, جو اکیوز ہیں وہ پکڑے جائیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ دنوں کے دوران مختلف علاقوں میں جو کارروائیاں کی گئی ہیں, کئی اہم جو دہشت گرد سرغنہ تھے وہ مارے گئے ہیں, کئی بڑے پیمانے پر جو پلاٹس تھے وہ ناکام بنائے گئے. یعنی دہشت گردی کے خلاف واقعی وہ جنگ جاری ہے اور اس کے لیے وہ رزم ہے پاکستانی حکومت اور سیکیورٹی فورسز. لیکن راجہ صاحب مجھے جاننا ہے کورونا کے حوالے سے, یعنی وبا ہے, مہلک مرض ہے اور ناگہانی آفت ہے, اور اس کا سامنا دوسری لہر ہے اور اس میں بھی اچھی خاصی شدت ہے, تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نو ڈاؤٹ سر, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے کل عالم پہ اور ہماری قوم پہ بھی, لیکن ہماری قوم پہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ پہلی جو فیز آیا اس کی بھی وہ شدت اللہ پاک نے اس سے ہمیں محفوظ رکھا, اور دوسرا جو اس کا اسپیکٹ ہے یا دوسری جو لہر ہے اس میں بھی دیکھیں کہ ٹھیک ہے واقعات ہوئے, اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, لیکن وہ اس کی وہ ریشو نہیں ہے کہ جو باقی اقوام کو جو فیس کرنا پڑی ہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ جو ڈیمیج ہوا ہے نا, ابھی گورنمنٹ کی بات ہو رہی تھی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی ذمہ دار وفاقی حکومت اس طرح ہے کہ سٹارٹ میں پریکاشنری میئر سندھ گورنمنٹ نے جب لینے شروع کیے تو انہوں نے مذاق بنا لی, اور اس کو یہ اس سے بھی بہتر صورتحال ہم کر سکتے تھے, اس کو اور بہتر طریقے سے روک سکتے تھے, جو قیمتی جانیں ضائع ہوئیں ان کو بھی بچا سکتے تھے. لیکن گورنمنٹ نے پہلی فیز یا پہلے فیز میں سر بعد میں کوئی شک نہیں کہ اینڈ پہ جا کے کیا رانا صاحب, اینڈ پہ جا کے اس گورنمنٹ نے ریلائز کیا. شروع میں تو انہوں نے مذاق اڑائی, انہوں نے سندھ گورنمنٹ کی اور سندھ ایون کے بہت قابو پایا گیا. تو اب دوسری لہر میں آپ کو کیا لگتا ہے, کیا عوام شاید اس کو سیریس نہیں لے رہے, یا اس میں بھی کوئی حکومت کا کردار نظر آتا ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پہلا تو جس طرح میں نے عرض کی کہ اللہ پاک کے کرم کی وجہ سے اس طریقے سے اتنی شدت نہیں ہے بالکل, لیکن یہ ہے کہ پریکاشنری میئرز ہو بھی رہے ہیں. ابھی تھوڑا سا سکولز کی طرف اوپن کرنے کی طرف جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اس شیڈیول کو. آپ کو یہ لگتا ہے کہ عوام اس کو سیریس لے رہے ہیں؟ مجھے کیونکہ یہ لگتا ہے کہ پہلی لہر میں جتنی سختی سے اپنائی گئی وہ احتیاطی تدابیر اب شاید نہیں اپنائی جا رہی. رانا صاحب اس میں میرے خیال میں اگر دیہی ایریے اور شہری ایریے کو ڈیوائیڈ کریں تو تھوڑا سا فرق ہے اس میں. کئی جگہوں پہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں, کئی جگہوں پہ لوگ اسے سیریس نہیں لے رہے, لیکن یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہ بالکل سیریس نہیں لے رہے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اس کو سیریس لیا جا رہا ہے اور کام ہو رہا ہے اور ہم اس پہ قابو پا لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شہری ایریے میں بہتر طریقے سے اس کو پریکاشنری میئرز لیے جا رہے ہیں اور اس کو مزید آگے احتیاط. چلیں غنی کاکڑ سے پوچھ لیتے ہیں. غنی کاکڑ, بلوچستان میں کیا صورتحال ہے کورونا کی, وہاں پہ اقدامات کیسے چل رہے ہیں؟ دیکھیں رانا صاحب, اقدامات کی جہاں تک بات ہے تو بلوچستان میں بھی ابھی یہ جو دوسری لہر ہے اس کی کووڈ-19 کی, اس میں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے لوگوں میں وہ سنجیدگی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے جس طرح پہلی لہر کے دوران دیکھنے میں آئی تھی. یہاں پہ دوسری جانب ایک اور چیز جو یہاں پہ تسلسل کے ساتھ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ بہت کم کر دی گئی ہے. اس سے پہلے جس طرح ٹیسٹ کیے جا رہے تھے, ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس امر کی نشاندہی کی تھی, تو اس بار پھر ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے بلوچستان میں وہ بہت کم کر دی گئی ہے. یہاں پہ پہلے دن کے حساب سے ٹیسٹ جو ہوا کرتے تھے کووڈ-19 کے وہ 1000 سے 1500 کے قریب تھے, لیکن اب تعداد کم ہو کر 350 سے 250 کے قریب تک پہنچ چکی ہے. تو اب یہ اتنی کم کیپیسٹی میں جب ٹیسٹ ہوں گے تو ہمیں تو صورتحال واضح کبھی نہیں مل سکتی کہ یہاں پہ کتنے لوگ متاثر ہیں اور کس بڑے پیمانے پر یہ وبا جو ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے. یہاں پہ نہیں تو ٹیسٹنگ کوالٹی بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے؟ نہیں, بالکل کوئی اس میں کوئی بہتری سامنے نہیں آئی ہے. یہاں پہ جو ان کی آپریشن جو ایک ونگ انہوں نے بنائی ہے اس حوالے سے انفارمیشن کے لیے, اس کے متعلقہ جو کنسرن حکام ہے ان سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی جس طرح وسائل ہیں ان کو اسی زاویے سے ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ شاید یہ جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں یا تو ان کی کمی ہے یا کچھ دیگر وسائل ایسے ہیں جن کی کمی کی وجہ سے جو ٹیسٹ ہیں وہ زیادہ کنڈکٹ نہیں کیے جا رہے ہیں. رائے صاحب, انڈیا کی بات کرتے ہیں. سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی, بھارتی سینئر سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی, پاکستان کا شدید احتجاج, مراسلہ تھما دیا گیا. لیکن یہ گو کہ روایتی سی باتیں لگتی ہیں, لیکن بھارت واقعی ہٹ درم ہو گیا. بھارت اسی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہے اور وہ بلا یعنی بغیر کسی جواز کے اشتعال انگیزی بھارت کی جانب سے جاری ہے.
آخر کیوں باز نہیں آ رہا بھارت؟ دیکھیں رانا صاحب، انڈیا کے اندر کے جو حالات ہیں نا، وہ اپنی وہ خلش مٹانے کے لیے، عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے، وہ جب بھی اندر کے کوئی واقعات، بے چینی، بد امنی ان کے ملک کے اندر ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ LOC کی طرف رخ کرتے ہیں، تاکہ عوام کو پرووک کر کے ان کی جو ٹینشن ہے، جو توجہ ہے، وہ اس کو باہر کی طرف لے جائیں. یعنی توجہ تو ہٹانے کے لیے اس کی بیسک ریزن یہ. اور پھر کشمیر کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں، کشمیر میں جس طرح کی آزادی کی مومنٹ طاقت پکڑ چکی ہے، اس کو، اس خفت کو، اس چیز کو عظیمت کو چھپانے کے لیے گورنمنٹ جو ہے بونڈے جو ان کی سٹیپس ہیں ان پہ آ جاتی ہے. اور پھر LOC پہ کیا کرتے ہیں؟ تو بھارت کے تو اندر بھی اس وقت اچھی خاصی دیکھیں LOC پہ کسانوں کا احتجاج ہو کہ وہ مطالبات کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود معیشت بھی تباہ ہو رہی. اور LOC پہ رانا صاحب دیکھیں کرتے کیا ہیں کہ وہ پاک فوج کا سامنا نہیں کر سکتے، اور وہ نہتے شہریوں پہ، مویشیوں پہ فائرنگ، گھروں پہ فائرنگ، اور جو بارڈر لائنز کے قریب جو آبادی ہے اس کو نشانہ بنا کے وہ اپنی کسی نہ کسی خوف کے تابع ہے اور اپنی توجہ ہٹانے کے لیے. توجہ ہٹانے کے لیے. اور بھارت کے جو اندر کے حالات ہیں، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کسانوں کا احتجاج ہے، وہاں پہ مختلف اقلیتوں کا ہے، سکھ اپنی جگہ کر رہے ہیں، باقی جو کرسچن وہاں پہ کمیونٹی ہے وہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ اندر کی بے چینی. صحیح. راجہ صاحب، وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا شکریہ. غنی کاکڑ آپ کی شرکت، وقت اور تجزیے کا شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.